अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम सबक नंबर 8 का आगाज़ कर रहे हैं, जिसका अन्वान है मनाज़िर पाकिस्तान। आपको अन्वान से ही पता चल रहा होगा कि आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यानी मनाज़िर। मनाज़िर का मतलब होता है नज़ारे, बहुत से मंज़र, और ये पाकिस्तान के बहुत से मंज़र हैं जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हंगोल नेशनल पार्क, कुमराट वैली, नलतर, वादी नलतर जो है, वादी नीलम और बहावलपुर के बारे में पढ़ेंगे। इन तमाम मनाज़र के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हंगोल नेशनल पार्क कहाँ वाक़या है। वो बलूचिस्तान में है। ठीक है, और पाकिस्तान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ मौजूद है? पाकिस्तान की बात करें तो वो है सूबा सिंध के ज़िला दादू में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? सूबा सिंध के ज़िला दादू में। ठीक है, आज हम इसकी इंशाल्लाह पढ़ाई करेंगे, मुश्किल अल्फाज देखेंगे और साथ हम इसका बुक वर्क करेंगे। तो मनाज़िर पाकिस्तान के सबसे पहले जो है अल्फाज देखते हैं। लफ्ज़ है सहूलत यानी आसानी, हुकूमत इक़्तिदार या हुक्मरानी, कुदरती फितरी या असली, हयात ज़िंदगी, मुजस्मा मूरत, चश्मा ज़मीन से पानी निकलने की जगह। ठीक है, और बंजर वो ज़मीन जिसमें कुछ ना उगे। ठीक है, उसको कहते हैं। अच्छा, मुजस्मा जो है वो आपने देखा होगा, बुत जो पत्थर, धात या मिट्टी वगैरह से बनाया गया हो, उसे भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। यूं तो पूरे पाकिस्तान को ही अल्लाह ताला ने बेपनाह हुस्न जमाल और एजाज़ात से नवाज रखा है, और बिलाशुबा इसका चप्पा चप्पा इस काबिल है कि इसकी सियाहत की जाए। लेकिन मौसम गर्मा में लोगों की बड़ी तादाद बिलखसूस वतन अज़ीज़ के शुमाली इलाका जात का रुख करती है, जहाँ मई से सितंबर तक का मौसम सियाहती सरगर्मियों के लिए मौजू तरीन समझा जाता है। इन इलाकों में मरी, गलियात, हुंजा, कलान, सवात और मालन जप्पा वगैरह तो साल साल से पाकिस्तान के मकबूल और पसंदीदा सियाहती मकामात में शामिल हैं ही, मगर अब हुकूमत और निजी शोबा मिलकर इन रवायती सियाहती मकामात के अलावा कुछ दीगर गैर मारूफ मकामात पर भी सड़कें, होटल्स और सियाहों की सहूलत और दिलचस्पी के लिए दीगर तामीरात और इक़दामात में तेज़ी से मशगूल हैं, ताकि मुल्क में सियाहत को फ़रोग़ मिले और दुनिया को पता चले कि हमारा प्यारा पाकिस्तान बिलाशुबा ज़मीन पर जन्नत से कम नहीं। तो आइए पाकिस्तान के चंद ऐसे ही दिलकश और तरक्की पजीर कदरे गैर मकबूल सियाहती मकामात की सैर करते हैं। इनमें से दो बेनज़ीर मकामात ये हैं। अब इस सबक में आप पाकिस्तान के उन मनाज़िर की तरफ देखेंगे जो जहाँ तक जाना जो है वो आसान नहीं है। पाकिस्तान के बहुत से खूबसूरत मकामात हैं। ठीक है, और वहाँ तक लोगों की रसाई के लिए और वहाँ तक दिलचस्पी पैदा करने के लिए बहुत से इक़दामात किए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सियाहत किसे कहते हैं। जैसे लंबा सफ़र या घूमना फिरना, ठीक है, उसको कहते हैं सियाहत। ठीक है, इसके अलावा जो है मुश्किल अल्फाज आपको साथ साथ स्क्रीन पे नज़र आते रहेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। हंगोल नेशनल पार्क। बलूचिस्तान में हंगोल नेशनल पार्क एक सरसब्ज वादी है जो मौसम में गर्मा में सियाहों का एक बड़ा मरकज़ बन सकता है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो करीबन 6,19,000 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। ये कराची से 190 किलोमीटर के फासले पर बलूचिस्तान के 3 अजला गवादर, लसबेला और आवरान पर मुहित है। वसी रकबे पर फैले इस इलाके को 1988 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। अब इसमें आपने देखा है कि एक जो है ये बलूचिस्तान के अंदर जो है एक सरसब्ज वादी है, और कह रहे हैं कि ये एक बेहतरीन जो है लोगों की दिलचस्पी का या सैर सियाहत का जो है वो मुकाम बन सकता है। ठहरें और बताएं, पाकिस्तान के चंद नुमायाँ सियाहती मकामात के नाम बताएं। तो आपने यहाँ पे पढ़ा मरी, गलियात, हुंजा, कलान, सवात, मालन जब्बा वगैरह। ठीक
ٹھیک ہے. اور پاکستان کے چند غیر مقبول سیاحتی مقامات کے نام بتائیں. جیسے ہنگول نیشنل پارک ہے، کمراٹ ویلی ہے، وادی نلتر ہے، وادی نیلم ہے، بہاول پور وغیرہ. اس میں جو مقبول علاقے ہیں نا، یعنی جو مشہور علاقے ہیں وہ ہیں کہ مری، گلیات، ہنزا، کلان، سوات، مالن جپا وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے. اور جو غیر مقبول، جو مشہور نہیں ہیں، جہاں پہ لوگ عام طور پر جاتے نہیں ہیں، تو یہ علاقے ہیں ہنگول نیشنل پارک، کمراٹ ویلی، وادی نلتر، وادی نیلم، بہاول پور وغیرہ. تو آج انہی علاقوں کے بارے میں ہم جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. نیشنل پارک ایک ایسا محفوظ علاقہ ہوتا ہے جو جنگلی حیات، ماحولیات اور ایکو سسٹم کے تحفظ کے لیے خصوصی طور پر تعمیر کیا جاتا ہے، اور جس کا مقصد کسی محسوس علاقے میں نایاب ہوتے پودوں اور جانوروں کو ایسا موقف ماحول فراہم کرنا ہوتا ہے جو ان کی بقا کے لیے ضروری ہو. اس پارک کا نام اس کے جنوبی حصے میں بہتے ہوئے دریائے ہنگول کے نام پر رکھا گیا ہے، جو کہ بحیرہ عرب کے ساحل کے ساتھ بہتا ہے اور آبی پرندوں اور سمندری حیات کی بڑی تعداد کو ایک محفوظ پناہ گاہ فراہم کرتا ہے. دریائے ہنگول کے ساتھ وسیع کھاڑی یعنی نمکین پانی والا دلدلی علاقہ ہے. یہ دریا آگے جا کر سمندر میں گرنے سے مدجزر والا ایک دہانہ بناتا ہے جو دیگر علاقوں سے ہجرت کر کے آنے والے ہزاروں پرندوں اور دلدلی مگرمچھوں کا مسکن ہے. اب یہاں پہ اگر دیکھیں کہ یہاں پہ بہت سے جنگلی حیات یعنی جانور جو ہیں، ان کی زندگی، ان کے لیے ماحول اور ان کا جو ایکو سسٹم ہے. ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے کہ وہ نظام جس کے تحت جانوروں، پودوں اور بیکٹیریا سمیت تمام جانداروں کی زندگی کا ایک دوسرے پر انحصار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں. اب یہاں پر ایسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے جس میں یہ جو جانور ہیں یا پودے ہیں یا جو نایاب ہیں، قیمتی ہیں، ان کو آگے بڑھایا جائے، ان میں کمی نہ ہونے دی جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ یہ کس وجہ سے مشہور ہے؟ دریائے ہنگول کی وجہ سے. ٹھیک ہے. ہنگول نیشنل پارک جانے والوں کو ایک ہی مقام پر کئی طرح کے مقامات کے نظارے کا انوکھا تجربہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں بیک وقت صحرائی و میدانی علاقے بھی ہیں، گھنے جنگلات بھی ہیں اور بنجر پہاڑی سلسلہ بھی ہے. سینکڑوں سالوں کے ارتقائی عمل اور سمندری ہواؤں کے قدرتی کٹاؤ کے سبب خطے کی چٹانیں اچھوتے انداز میں تراشی گئی ہیں جو یہاں آنے والے سیاحوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہیں. ہنگول نیشنل پارک میں ملک بھر سے سیاحوں کی آمد کا باقاعدہ آغاز سن 2004 میں مکران کوسٹل ہائی وے کی تکمیل کے بعد ہوا، جو کہ اس خطے کو کراچی اور ملک کے دیگر مقامات سے ملانے والی اہم شاہراہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر جو ہے پہلے تو پہنچنا بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن مکران کوسٹل ہائی وے جب تعمیر ہوا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جانا آسان ہو گیا، اور یہ سن 2004 کو اس کا آغاز ہوا تھا. اچھا، ارتقائی عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ عمل ہے جس کے مطابق مادے میں نشوونما اور تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور مادی اشیاء ترقی کرتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. جس کو ارتقائی عمل کہتے ہیں. آگے ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں. کثیر تعداد میں موجود جنگلی اور سمندری حیات، انوکھی چٹانیں، امید کی شہزادی نامی ایک اچھوتی چٹان، سفنکس آف بلوچستان جسے مقامی افراد ابو الہول کا مجسمہ بھی کہتے ہیں، میانی ہور کے علاقے میں واقع مٹی فشاں ہنگلاج ماتا مندر اور مکران کے بے کراں ساحل اس خطے کے وہ خاص مقامات ہیں کہ جنہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو سمجھ لیں آپ نے کچھ نہیں دیکھا. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ذکر ہے امید کی شہزادی نامی ایک چھوٹی چٹان، سفنکس آف بلوچستان. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ مٹی فشاں، ہنگلاج ماتا مندر اور اس کے جو ساحل ہے. یہ تصویریں میں آپ کو دکھاتی ہوں اور ان کے بارے میں آپ کو بتاتی بھی ہوں. اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ایک مجسمہ نامی ہے، ایک چٹان ہے، اور اس کو کہتے ہیں امید کی شہزادی نامی اچھوتی چٹان. دور سے دیکھنے میں ایک دراز کا نما جو ہے وہ ایک نظر آتی ہے، ہاتھون کا مجسمہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ انسان کی تخلیق نہیں ہے، انسان نے نہیں اس کو تخلیق کیا، یہ بلکہ سمندری ہواؤں اور کٹاؤ کے باعث یہ جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے.
آگے آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے سکنکس آف بلوچستان. اس کے بارے میں یہ ہے کہ دور سے یہ چٹان نظر آتی ہے اور دیکھنے میں بالکل یہ ایسے لگتا ہے جیسے انسان کا مجسمہ جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے، جیسے آپ یہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. اس کے علاوہ یہ دیکھیں میانی ہور میں واقع مٹی فشاں. مٹی فشاں ایسے پہاڑوں کو کہا جاتا ہے جو مسلسل مٹی اگلتے رہتے ہیں، جس سے ان کی جو چوٹی پر ایک کون بن جاتی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں یہ عمل شدید گرمی کے موسم میں تپتی ہوئی ریت جو ہے وہ زیر زمین قلیل مقدار میں موجود پانی اور گیسوں کے کیمیائی عمل سے واقع پذیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کی دوسری تصویر دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ بھی ہے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ اسکرین پہ. اگر آپ یہ دیکھیں ہنگلاج کا ماتا مندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ساحل ہیں مکران کے ساحل، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ ان کی تصویریں ہیں، تو آپ ان کو دیکھیں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے مختلف ہیں. ٹھیک ہے. چٹانیں بھی ہیں اور ساتھ سمندر بھی ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے جو ہنگول نیشنل پارک کے بارے میں پڑھا ہے سارا. اب ہم کمراٹ ویلی جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع دیر میں واقع کمراٹ ویلی بھی بہت تیزی سے دنیا بھر کے سیاحوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بنتی جا رہی ہے. بادلوں سے گرے برف پوش پہاڑوں کے درمیان واقع اس وادی میں سرسبز چراگاہیں موجود ہیں جنہیں مقامی زبان میں بھانڈے کہتے ہیں. وادی میں جہاں سے بھی گزریں پتھروں سے ٹکراتا دریائے پنجگوڑا کا پانی آپ کو اپنی مترنم آواز سے محظوظ کرتا رہے گا، اور وادی میں موجود دیودار کے جنگلات سے اٹھنے والی خوشبو تو شاید آپ عمر بھر نہ بھلا پائیں. یہاں موجود بلند و بالا پہاڑ اور بہتے پانی کا شور سیاحوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے. جوں ہی آپ وادی کمراٹ میں داخل ہوں گے، ایک جانب پہاڑوں کے دامن میں آپ کو دریائے پنجگوڑا کی شاخ دریائے کمراٹ بہتی ہوئی دکھائی دے گی، تو دوسری جانب چھوٹے چھوٹے گاؤں اور قدرتی نظاروں سے مالا مال مختلف مقامات ملیں گے. اب اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کمراٹ ویلی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ضلع دیر میں واقع ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہوگا. اس میں مختلف جو ہے نا بانڈے ہیں. بانڈے مطلب کہتے ہیں سرسبز چراگاہیں. جانوروں اکثر جو ہیں وہاں کے لوگ جو ہے وہ جانوروں وغیرہ کو پالتے ہیں، اور اس لیے وہاں پہ بہت سی آپ قدرتی طور پہ چراگاہیں ہیں. تو ایک ذریعہ ہے کہہ لیں کہ جانوروں کو وہاں پہ پالنے کا بھی. اب یہاں پہ ایک آپ کو نظر آئے گا دریائے پنجگوڑا. ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں بڑا ہی خوبصورت ہے. اس کے بارے میں آپ کو دکھاتی ہوں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر یہ کمراٹ ویلی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں یہ دریائے پنجگوڑا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ دیکھیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بانڈے ہیں یعنی چراگاہیں ہیں. مختلف جانور جو ہیں یہاں آ کر جو ہے کھاتے پیتے ہیں، چرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی دریائے پنجگوڑا کی تصویر ہے. ٹھیک ہے. یہ یہاں سے بہتا ہے، یہاں سے. اور یہ دیکھیں یہ انہوں نے جو بتایا ہوا ہے نا کہ جنگلات ہیں اور ساتھ ہی دریا جو ہے وہ بہتا ہے. ٹھہریں اور بتائیں نیشنل پارک سے کیا مراد ہے؟ تو نیشنل پارک سے مراد ایسا محفوظ علاقہ ہے جو جنگلی حیات، ماحولیات اور ایکو سسٹم کے تحفظ کے لیے خصوصی طور پر تعمیر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہے کہ کمراٹ ویلی کہاں واقع ہے. تو کمراٹ ویلی جو ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع دیر میں واقع ہے. ٹھیک ہے. آگے اس کی پڑھائی دیکھتے ہیں. یوں تو پاکستان بھر میں ٹراؤٹ کے شکار پر پابندی ہے، لیکن یہاں ان مچھلیوں کی فارمنگ ہوتی ہے. چنانچہ یہاں آپ تالاب اور دریا میں سے کسی بھی جگہ کی ٹراؤٹ مچھلی بھی کھا سکتے ہیں. وادی کمراٹ کا سب سے پہلا مقام راؤشی ڈب ہے. یہ ایسا میدان ہے کہ جو کبھی پھولوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اب یہاں آلو کاشت ہوتا ہے. راؤشی ڈب سے ذرا آگے کمراٹ آبشار ہے. آبشار تک پہنچنے کے لیے جیپ سے اتر کر 20 منٹ تک پیدل چلنا پڑتا ہے. بلند پہاڑ سے گرنے والی یہ آبشار موسم سرما میں چند دن منجمد رہنے کے سوا باقی سارا سال بہتی رہتی ہے. موسم گرما میں بھی اس کا پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے آپ اس میں نہانے کا سوچ بھی نہیں سکتے.
یہاں سے کچھ آگے ایک پیالہ نما میدان ہے جسے بوٹ ٹب کہا جاتا ہے. یہاں بھی کاشتکاری ہوتی ہے اور آلو، مٹر، شلجم، گوبھی اور سلاد وغیرہ اگائے جاتے ہیں. بوٹ ٹب سے تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد کالا چشمہ کا مقام آتا ہے، جس کا پانی گرچہ انتہائی شفاف ہے مگر مقامی افراد اسے کالا چشمہ کہتے ہیں کیونکہ یہاں سے نکلنے والے پانی پر کائی جمع ہو جاتی ہے. اس چشمے کا پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ اس میں 1 منٹ بھی ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. اب ان کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹراؤٹ جو ہے وہ یہ مچھلی ہوتی ہے، اس طرح کی یہ مچھلی ہوتی ہے. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے اس کے اوپر ڈاٹ ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر جو ہے پاکستان میں ہر مقام پر یہ اس کا شکار جو ہے وہ ممانعت ہے، لیکن یہاں پر کمراٹ ویلی میں اس کی باقاعدہ اس کی جو ہے وہ فارمنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے روشی ڈب کے بارے میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو ہے پہلے یہ پھولوں سے بھرا ہوا تھا لیکن اب یہاں پہ آلو کاشت کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ اس طرح کا جو ہے وہ آلو وہاں پر اگایا جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہاں پر روشی ڈب سے آگے جو ہے کمراٹ آبشار ہے. اس میں یہاں پہ انہوں نے آبشار کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے، جس کا پانی انہوں نے بتایا کہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ اس پہ ہاتھ بھی نہیں ڈالا جا سکتا. یہاں پہ تصویر ہے کالا چشمہ کی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہاں کا پانی جو ہے بڑا ہی شفاف ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کائی جم جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ ایسے لگتا ہے، لیکن یہ ہے اس کا پانی دیکھیں نا کتنا شفاف ہے. آگے ہم پڑھیں گے وادی نلتر کے بارے میں. تو گلگت سے 2.5 گھنٹے کے فاصلے پر واقع وادی نلتر اپنی رنگین جھیلوں کی وجہ سے منفرد حیثیت رکھتی ہے. یہاں دنیا کا بہترین آلو بھی کاشت ہوتا ہے. پیڑ کے جنگلات سے گھری یہ وادی دنیا کے ہنگاموں سے دور ایک الگ تھلگ اور پرسکون سیاحتی مقام ہے. اس حیران کن جھیلوں کا خاصہ یہ ہے کہ انہیں دیکھنے کے بعد سیاح خاصی دیر تک خود کو نگاہ اٹھانے اور کسی اور جانب دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہ پاتے، اور ان کا جی چاہتا ہے کہ بس انہیں حسین اور رنگین پانیوں کو دیکھتے رہیں. اب یہاں پہ آپ جو ہے وہ بک کے اندر تھوڑی سی غلطی ہے، یہاں پہ آپ دیکھنے ٹھیک کر لیجیے گا اور رہ جو ہے نا وہ یہاں پہ ٹھیک کر لیجیے گا. اس کی تصویر میں آپ کو دکھاتی ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں وادی نلتر جو ہے یہ یہاں پہ بہہ رہی ہے، اور یہ کتنا خوبصورت جو ہے منظر ہے، اور یہ اپنی جھیلوں کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں وادی نلتر کے جنگلات، ٹھیک ہے، یہ کتنے خوبصورت ہیں اور پہاڑ ہیں، خوبصورت مناظر جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں. آگے ہم پڑھیں گے وادی نیلم کے بارے میں. آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے شمال کی جانب چہلا بانڈی پل سے شروع ہو کر تاؤ بٹ تک 240 کلومیٹر کی مسافت پر پھیلی حسین و جمیل وادی کا نام نیلم ہے. یہ وادی اپنے نام کی طرح خوبصورت ہے. وادی نیلم کا شمار آزاد جموں کشمیر کی خوبصورت ترین وادیوں میں ہوتا ہے، جہاں دریا، صاف اور ٹھنڈے پانی کے بڑے بڑے چشمے، ندیاں، جنگلات اور سرسبز پہاڑ ہیں، اور جگہ جگہ بہتے پانی اور بلند پہاڑوں سے گرتی آبشاریں ہیں جن کے تیز دھار دودھیا پانی شاہراہ کے اوپر سے بہے چلے جاتے اور پتھروں سے سٹ پٹکتے دریائے نیلم کے گرد آلود پانیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں وادی نیلم کی جو ہے وہ تصویر ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے یہ آزاد جموں کشمیر کی خوبصورت ترین وادیوں میں شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنی خوبصورت ہے. آگے ہم پڑھیں گے بہاولپور کے بارے میں. پنجاب کا شہر بہاولپور تاریخی عمارات، یادگاروں اور باغات کے خزانے کا مالک ہے. یہ شہر دریائے ستلج کے بائیں جانب پشاور کراچی ریلوے لائن کے ساتھ واقع ہے. صحرائی علاقے کے ساتھ ساتھ یہاں سرسبز باغات بھی سیاحوں کی نظروں کو تسکین پہنچاتے ہیں، جبکہ ماضی کے محلات کی شان و شوکت بھی دیدنی ہے. عباسی مسجد، سینٹرل لائبریری، قلعہ دراوڑ، نور محل، دربار محل، مقبرہ بی بی جیوندی اور لال سہارنپور نیشنل پارک یہاں کے اہم اور دلکش تاریخی مقامات میں سرفہرست ہیں. ٹھہریں اور بتائیں کمراٹ ویلی کے ایک میدان کو بوٹ ٹب کیوں کہتے ہیں؟
کیوں کہتے ہیں؟ یہ پیالہ نما ہونے کی وجہ سے، ایک پیالے کی طرح ہے اس لیے۔ کالا چشمہ کا پانی کیسا ہے؟ کالا چشمہ کا پانی انتہائی شفاف ہوتا ہے۔ اس چشمے کا پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ اس میں 1 منٹ بھی ہاتھ ڈالا نہیں جا سکتا۔ آگے ہے جی، کالا چشمہ سے آگے دریائے پنچکوڑا کی دوسری جانب پچارتن نامی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، جہاں ایک خوبصورت چراغ گاہ یا بانڈا بھی کہتے ہیں، جو کہ حسین اور مسحور کن خوشبودار پھولوں سے مالا مال ہے۔ پچارتن سے آگے 3 مختلف وادیوں کا سنگم 2 جنگہ واقع ہے، یہاں سے آگے گاڑیاں نہیں جا سکتی۔ اس مقام کے مشرقی جانب کونڈل شہی بانڈا، جبکہ مغرب میں کاشکن بانڈا اور شاہزور بانڈا وغیرہ ہیں، جہاں پیدل جایا جا سکتا ہے۔ اس طرح جو ہے یہ آپ کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ اس میں جو یہ ذکر ہوا ہے عباسی مسجد، سینٹرل لائبریری، قلعہ دراوڑ، نور محل، ان کی تصویریں جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے عباسی مسجد کے بارے میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہاولپور کی سینٹرل لائبریری ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا اندرونی منظر ہے، اور اس کی باہر کی جو عمارت ہے وہ کچھ اس طرح نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ہے قلعہ دراوڑ، ٹھیک ہے، شاندار ماضی کا جو ہے وہ ایک نمونہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں بہاولپور کا جو نور محل ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے، اور یہ دن کے اندر کچھ اس طرح نظر آتا ہے۔ یہ رات کو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دن کو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دربار محل، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں نیشنل پارک ہے، یہ بہاولپور کا لال سانورا پارک، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ کی پڑھائی مکمل ہوئی، اور ساتھ ساتھ میں نے جو ہے وہ 7 تصاویر بھی دکھائی ہیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ بھی سکیں۔ ہم اب اس کا بک ورک شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 پہ ہے سیاحتی سرگرمیوں کے لیے موزوں ترین موسم ہے مئی سے ستمبر۔ نمبر 2 پہ ہے دریائے ہنگول کے ساتھ واقع ہے وسیع کھاڑی یعنی نمکین پانی والا دلدلی علاقہ۔ ہنگول کو نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا تھا 1988 میں۔ وادی کمراڑ میں آپ دریا اور تالاب میں سے کسی بھی قسم کی کھا سکتے ہیں، ٹراؤٹ۔ وادی کمراڑ میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے پچارتن۔ پچارتن سے آگے واقع 3 وادیوں کا سنگم 2 جنگہ۔ وادی کمراڑ کا سب سے پہلا مقام ہے راؤشی ڈب۔ کمراڑ آبشار تک پہنچنے کے لیے جیپ سے اتر کر پیدل چلنا پڑتا ہے 20 منٹ۔ پڑھنا۔ سوال نمبر 4 ہے پاکستان کے دلکش علاقوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کتابوں یا انٹرنیٹ کا استعمال کریں، تو یہ آپ کا عملی کام ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 5 لائبریری سے کتب یا انٹرنیٹ کے استعمال سے وادی نیلم کے بارے میں پڑھیں اور کمرہ جماعت میں بتائیں، تو یہ بھی آپ کا جو ہے وہ عملی کام ہے، ٹھیک ہے، یہ کلاس روم میں آپ کریں گے۔ آگے ہے جی زبان شناسی۔ اسم حاصل مصدر، وہ اسم مشتق جو مصدر کے معنی دے اسم حاصل مصدر کہلاتا ہے۔ مثلاً پڑھیے اور سمجھیے، دروازے پر آہٹ ہوئی، پھولوں کی سجاوٹ سے ممبر سج گیا، ملاوٹ کرنے والا جہنمی ہے، بلند پہاڑ کی چڑھائی جان جوکھوں کا کام ہے۔ دراصل جملوں میں آہٹ، سجاوٹ، ملاوٹ اور چڑھائی اسم حاصل مصدر ہیں، جیسے سجانا سے نہ ہٹا کر سجاوٹ بنا لیا جاتا ہے، اور لفظ چڑھنا سے نہ ہٹا کر نیا لفظ چڑھائی بنا لیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ اسم حاصل مصدر کہلاتے ہیں۔ اگر آپ جان سکیں مصدر کیا ہے، مصدر جو ہے ایسا لفظ ہے جس سے بہت سے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ یہ لفظ کسی سے نہیں بنتا، اس سے مزید لفظ بنتے ہیں، اور اس کی 2 نشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کے آخر میں جو ہے وہ نون الف نا آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے نون الف نا، اور ایک جو ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ فعل ہوتا ہے، یہ یعنی کوئی کام ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی کیا ہوگا، کام۔ تو مصدر کے بارے میں یہ ہے کہ مصدر کیا ہے،
کہ ایسا لفظ، ٹھیک ہے، جس سے مزید لفظ بنے لیکن یہ کسی لفظ سے نہ بنا ہو، جیسے پڑھنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، جاگنا، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کیا ہیں؟ مصدر ہیں. اور اس کی دو میں نے نشانیاں آپ کو بتائی ہیں، ایک اس کے اینڈ پہ نون الف نہ آتا ہے اور دوسرا یہ فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہہ لیں کہ یہ جو ہے اس سے نئے الفاظ جو ہے وہ بنتے ہیں. جیسے ہم یہ کہیں گے نا یہاں پہ حاصل مصدر، یعنی مصدر سے بنا ہوا، یعنی مصدر سے حاصل کیا ہوا لفظ، ٹھیک ہے. آگے ہے ہمارا لفظوں کا کھیل. سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل جملوں کو پڑھیے اور اسم حاصل مصدر الگ کیجیے. جیسے پہلا ہے، چھوٹوں سے شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے، جیسے اس میں برتاؤ ہے. دروازہ بند کرنے سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، جیسے گھبراہٹ ہے، گھبرانا سے، ٹھیک ہے. ٹھنڈا پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے، جیسے کھانسنا سے، کھانسی، ٹھیک ہے. ہر ماہ تھوڑی بچت ضرور کرنا چاہیے، بچت یعنی بچانا سے. بچے کی مسکراہٹ سے ماں کا دل پرسکون ہو گیا، مسکراہٹ جیسے ہے تو کس سے یہ بنے گا؟ مسکرانا سے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کیا ہیں؟ حاصل مصدر ہیں، یعنی مصدر سے حاصل کیے گئے ہیں. تحلیقی لکھائی. سوال نمبر 7 ہے، سبق کے اہم نکات کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے. تو اس میں آپ جیسے آپ ہنگول نیشنل پارک کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں، پھر اس کے بعد آپ کمراٹ ویلی کے بارے میں بتائیں، وادی نلتر کے بارے میں بتائیں، وادی نیلم کے بارے میں بتائیں اور بہاول پور کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے. ان کے بارے میں آپ اگر بتائیں گے تو یہ اس کے اہم نکات ہو جائیں گے، لیکن اس کو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کریں گے بھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 8، درخت لگانا کیسا عمل ہے؟ چند جملے تحریر کیجیے. تو انشاءاللہ یہ بھی جب ہم سوالات کے جوابات کریں گے تو اس کے ساتھ ہم جو ہے یہ سوال کریں گے، ٹھیک ہے. اور اس طرح آپ کا یہ جو سبق ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا. مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ.